अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, कल वज़ीर आज़म ने एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू में कहा कि जो भी जिनसी ज़्यादती के मुल्ज़मान हैं इनको या तो सरेआम फांसी दे दी जाए या फिर इन्हें जिनसी तौर पर नाकारा बना दिया जाए। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। नाजरीन, पीपल्स पार्टी ने इस बयान की मजम्मत की है और कहा है कि ऐसे बयानात इसलिए दिए जा रहे हैं कि असल मसले से तवज्जो हटाई जा सके। क्या कहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सेनेट में, आइए आपको दिखाते हैं। जब हम रियासत की बात करते हैं जनाब चेयरमैन, कि रियासत होगी माँ जैसी, और इस मुल्क के अंदर इस रियासत की माँ और बेटियों की इज्जत महफूज नहीं रही। जो लोग इस जुल्म और सितम के खिलाफ आवाज उठाते हैं उनको या तो गायब कर दिया जाता है या फिर उनकी किताबों पे पाबंदी लगा दी जाती है। रेप को खत्म करने के लिए हम हैंगिंग करेंगे, तो ये कोई नई बात तो नहीं है जनाब चेयरमैन। हैंगिंग की सजा तो कानून के अंदर मौजूद है, लेकिन फिर कहा जाता है कि हम जनाब पब्लिक हैंगिंग करेंगे। पब्लिक हैंगिंग अगर आपने करनी है तो पहले आइन का आर्टिकल 12 पढ़ लें। पब्लिक हैंगिंग के साथ सोसाइटी मजीद ब्रूटलाइज होगी। ये इंसिडेंट नहीं है और ये गैंग रेप है। ये कोई ऐसे ही उठ के नहीं हुआ जैसे उस सीसीपीओ ने कहा है। कैसे उसको अलाउ किया गया? 3 दिन मिनिस्टर्स उसकी बैकिंग करते रहे। कहा गया कि हम कुछ नहीं कर सकते। पैगाम आया सरेआम फांसी का। तो मैं आपको ये भी बताती चलूं कि रेप के लिए वैसे ही फांसी का जुर्म है। जियाउल हक के दौर में ये सरेआम फांसियों की रिवायत शुरू की गई। हर जगह रिकॉर्ड निकाल लें, सरेआम फांसियों से क्या हुआ है? कभी माशरे में जराइम कम हुए हैं? बिल्कुल नहीं। एक नेशनल डिबेट शुरू हो गई है। क्या सजा की संगीनी जुर्म को रोक सकती है और क्या सख्त सजा यानी फांसी या कैस्ट्रेट कर देना जिनसी ज्यादती के वाकयात में कमी ला सकती है, या फिर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में काफ़ी इस्लाहात लाने होंगे और जो मौजूदा कवानीन है उनको नाफिज करना होगा। नाजरीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान में सहाफ़ियों पे FIR पर FIR दर्ज हो रही है, जिस पर आलमी सहाफ़ी तंजीमों ने तशवीश का इजहार भी किया है। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमने दावत दी है मियाँ जावेद लतीफ़ साहब को। उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। वो कौमी असम्बली की कमेटी ब्राय इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के चेयरपर्सन है। इसलिए जो एक हमने इशू उठाया है वो इन्हीं की एक कमेटी से मुंसलिक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। कुवल शोज़िब साहिबा का ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। वो कौमी असम्बली की कमेटी ब्राय इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की एक मेंबर हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया। हिना जलानी साहिबा हमें ज्वाइन करी हैं, वकील हैं, समाजी कारकुन हैं और अक़वाम मुत्तहिदा में स्पेशल रैपटवा भी रह चुकी हैं, इसीलिए जो भी इंटरनेशनल कवानीन हैं उनसे बखूबी वाकिफ़ हैं। कुवल साहिबा, आपकी जानिब पहले आऊँगी। जो आज वज़ीर आज़म साहब ने, बल्कि कल उन्होंने जो बयान दिया, उसके रद्द अमल में आपके एक फेडरल मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब ने कहा कि कम अज़ कम मैं वज़ीर आज़म से इत्तेफाक नहीं करता, सरेआम फांसी जो है वो इसका हल नहीं हो सकता जो रेप के केसेस सामने आ रहे हैं। आप इसके बारे में क्या कहेंगी? क्या आप वज़ीर आज़म से इत्तेफाक करेंगी इस बात पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच मुनीज़े। और मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि इतने इम्पॉर्टेंट इशू पे इतने ये संगीन एक इशू है जो हमारे माशरे को इस वक्त जिसने अपनी लपेट में एक आग की तरह ले लिया है, इस पे आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। देखिए, मैं वज़ीर आज़म को ना सिर्फ सेकंड करूँगी, मैं उनको स्ट्रांगली इंडोर्स करूँगी। अभी मैं ख़बरें देख रही थी, इस रेप की विक्टिम ने दोनों जो रेप के क्रिमिनल्स हैं या परपेट्रेटर्स हैं, आबिद और शफकत, दोनों की आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ उनकी फांसी का मुतालबा किया है। हम जब अपने तौर पे सोचते हैं या एक अपने आप को आइसोलेट करके सिचुएशन से सोचते हैं तो हमारी और तरीके की एक्सप्रेशंस होते हैं, और तरह की हम बातें करते हैं, और तरह की हमारी लिमिटेशंस होती हैं। लेकिन अगर हम इस वाक़े को उस तनाजुर में देखें कि अगर खुदा न खास्ता ये मेरे साथ हुआ होता या मेरी किसी बहन के साथ या मेरी बेटी के साथ हुआ होता, क्योंकि हम इस मुआशरे के फ़र्द हैं, तो फिर मेरा क्या रिएक्शन होता। मगर कत्ता कलामी माफ कुवल साहिबा, सवाल ये है कि ये आप इसके लिए क्या एक नया लॉ लेके आएंगे? चूँकि सरेआम फांसी का तो कोई कानून इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं और कैस्ट्रेशन का भी कोई कानून पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं, तो इस हवाले से हुक्मरान जमात क्या करेगी?
جی مجھے ذرا ایک منٹ دیجیے گا, میں اس پہ پورا آپ کو آرگیومنٹ بتاتی ہوں. میں ابھی اسمبلی سے ہی آئی ہوں اور ابھی تک سیشن چل رہا تھا اور ممبران کو موقع دیا جا رہا تھا کہ وہ کھل کے بات کر سکیں. بات ساری یہ کہ آئین 1973 میں بنا, اس کے بعد اس میں کئی ترمیمیں آئی ہیں, 18ویں ترمیم آئی, 19ویں آئی, 20ویں آئی, تو کیا آئین میں ترمیم نہیں ہو سکتی ہیں؟ ہمارے موروثی حالات کیا ہمیں بتا رہے ہیں اس وقت کہ ایک وبا ہے, ایک انفیکشن ہے جو پھیل گیا ہے پوری سوسائٹی میں. نہ صرف یہ کہ یہ خواتین کے ساتھ ہونے والا یا خاتون کے ساتھ ہونے والا کوئی پہلا واقعہ ہے, یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں. میرے پاس تو بہت سٹیٹسٹکس پڑے ہیں, بہت زیادہ سابق ادوار میں طاقتور لوگ, اسمبلیوں میں بیٹھنے والے لوگ یہ سب کچھ کرتے رہے اور اسمبلیوں میں بیٹھنے والے لوگ ان کا ماؤتھ پیس بن کے ان کو ڈیفینڈ کرتے رہے. تو یہ تو سوسائٹی کے ہر سٹریٹا میں یہ چیز سرایت کر گئی ہے. مگر جو آپ قانون لا رہے بالخصوص لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں وہ جاننے کی کوشش کریں کیا کوئی بل ایسی پائپ لائن کے اندر ہے جس کے اندر کیسٹریشن یا سرے عام پھانسی کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں اور ٹیبل کریں گے؟ جی میں اس طرف آ رہی ہوں, مجھے صرف ایک منٹ موقع دیجیے, میں اپنا آرگیومنٹ کمپلیٹ کر لوں. بات ساری یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس طرح کے بل لائے جائیں, لا بنیں گے, امپلیمنٹیشن گارنٹی ہوگی, بلکہ سوسائٹی کی ریہیبلیٹیشن, میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جس توڑ پھوڑ کا یا شکست و ریخت کا شکار ہوئی بھی ہے سوسائٹی, اس پہ بھی ہمیں کام کرنا. اور اس میں میں آپ کو دعوت دیتی ہوں, تمام میڈیا کو, انٹیلیجنسیا کو, ایکیڈیمیا کو دعوت دیتی ہوں کہ آئیے اس پہ بیٹھیں, برین اسٹارمنگ کریں اور ایشو کو آئیڈینٹیفائی کریں اور پھر اس پہ کمبینیشن بنا کے جیسے انفیکشن کا علاج کیا جاتا ہے اس طریقے سے 5th جنریشن کی آپ کو دوائی دینی پڑے گی. جہاں تک آپ نے لا کا یہ ساری ڈیبیٹ اسی لیے کروائی جا رہی ہے کہ فائنلی پارلیمنٹ میں کوئی ایسا بل یا ترمیم جو ہے وہ پروپوز کی جا سکے تاکہ اس طرح کے واقعات کا تدارک ہو. اور یاد رکھیے کہ مجرمان کو مار دینا ہمارا مقصد نہیں ہے, مجرمان کو ایسی سزا دینا مقصد ہے جس سے باقی معاشرہ میں اس کرائم کو کرنے سے ایک خوف پیدا ہو اور آگے سے وہ اس سے احتیاط کرے. سوال یہ قوت صاحبہ آپ نے اپنی بات سامنے رکھی, میں آپ کی جانب پھر آؤں گی. میاں صاحب بات یہ ہے کہ قوت صاحبہ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم اس طرح کی ایک لا لانا چاہ رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر. اب مجھے بتائیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تو بڑا واضح موقف سامنے آ گیا. انہوں نے کہا کہ جی سرے عام پھانسی کی کوئی قانون ہے ہی نہیں آپ کے پاس. جہاں تک کیسٹریشن کا سوال ہے تو انہوں نے کہا کہ جی اس قسم کے جو سنگین جرائم ہے اسے جو شرح ہے ریپ کی وہ کم نہیں ہوتی. نہیں دیکھیں منیزے, میں کنول کی اس بات سے تو پورا اتفاق کرتا ہوں کہ جو حادثہ جس طرح کا ہوا ہے اور یہ المیہ ہے کہ اس پہ مختلف قسم کی آراء آ رہی ہیں, مگر دنیا میں ایسے قوانین ہیں کہ جہاں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں ان کو سرے عام پھانسی ہوتی ہے. اور یہ جہاں تک پاکستان کے اندر یہ جو 8-10 دن پہلے کا جو واقعہ ہے, اس سے پہلے بھی یقیناً ایسے حادثات ہوتے ہیں, مگر بدقسمتی یہ ہے کہ قوانین تو موجود ہیں پھانسی دینے کے, مگر مجھے یہ بتائیں کہ اس پر عمل کرنے والے لوگ جب یہ سٹیٹمنٹ دیں گے کہ وہ رات کے اس پہر نکلی کیوں, جب قوانین موجود ہیں مگر 130 پہ کال وہ خاتون متاثرہ جو ہیں وہ کرتی ہیں اور آگے سے اس کو یہ جواب ملے کہ موٹر وے کا یہ حصہ موٹر وے پولیس کے ہینڈ اوور نہیں کیا گیا, تو مجھے یہ سوال کرنے کی پھر اجازت دے نا کہ کیا قانون کے ہوتے ہوئے جو فون سن رہے ہیں کیا وہ یہ سمجھ نہیں رہے کہ خاتون کس پہر کس وقت اور کس مصیبت میں فون کر رہی ہیں؟ کیا وہ پاکستان کا حصہ نہیں تھا؟ اور اس پر دوسرا ظلم یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ملزموں کے قریب پہنچ گئے ہیں, وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ آئی جی کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہیں, وہاں شیئر ہوتی ہیں تصاویر ملزموں کی, اور اگلے دن آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم گئے تھے وہ کھیتوں میں بھاگ گئے. کبھی اس طرح کی آپ نے پریس کانفرنس سنی؟ جو یہ قوانین کہہ رہے ہیں کہ ہم لانا چاہ رہے ہیں, آپ اس کی حمایت کریں گے؟ بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ ان قوانین کی نہ صرف حمایت کرنی چاہیے بلکہ ایسے درندوں کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے. یہ بات درست ہے. ہنا جیلانی صاحبہ, اب بات اصل میں یہ ہے کہ یہاں پہ یہ ماحول بن گیا ہے ملک کے اندر جہاں پہ آپ کے لا میکرز کہہ رہے ہیں کہ کڑی سزا دینی چاہیے, سوائے پاکستان پیپلز پارٹی کی. پی ایم ایل این بھی اب یہ کہہ رہی ہے کہ جی سرے عام پھانسی بھی ہونی چاہیے, کیسٹریشن کا لا بھی آپ لے کے آئیں. اس سے کیا جو جرائم ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں؟ آپ نے بڑے کیسز کیے ہیں خواتین کے جو ریپ ہوئی ہیں, کیا سنگینی جو ہوتی ہے جرم کی وہ ایک پرپیٹریٹر کو ڈٹر کر دیتی ہے؟ دیکھیے, سزا کڑی سے کڑی ہو اس سے تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے,
لیکن کڑی سے کڑی سزا کیا ہونی چاہیے اور اس کڑی سزا کو دینے کے پیچھے مقصد کیا ہونا چاہیے اور کیا وہ ڈیٹرنٹ ثابت ہوگا اور عبرتناک ثابت ہوگا، یہ تو مجھے ابھی تک ان کی کسی بھی جو دلیل ہے اس سے میں کنونس نہیں ہوں۔ اب دیکھیے سر عام پھانسی کی اگر آپ بات کریں تو آپ کو تو شاید آپ بہت چھوٹی ہوں گی، لیکن میاں صاحب یاد ہوگا ان کو، ضیاء الحق کے وقت پہ لاہور کے جیل روڈ پر پپو ایک بچے کے قاتلوں کو سر عام پھانسی ہوئی تھی۔ میرا خیال ہے وہ سر عام پھانسی یا پپو بیچارہ کسی کو آج یاد بھی نہیں ہے۔ کیا یہ ڈیٹرنٹ ہوا؟ ہم نے یہ سزائیں اس لیے نہیں دینی کہ ہمارے پاس ایک پرائم منسٹر ہے یا ill advised, ill informed لوگ ہیں جو پاپولزم کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ میں اپنے جو لیڈرز ہیں پولیٹیکل ان سے یہ ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ اگر پاپولر رائے میں کوئی سکم ہے تو گائیڈ کریں لوگوں کو، مس انفارم نہ کریں۔ اب اگر یہ بات ابھی ہوئی کیمیکل کیسٹریشن کی، جی ادھر ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور حنا جیلانی صاحبہ جو کیمیکل کیسٹریشن کے حوالے سے بات کری تھی اس پہ بات کریں گے، چونکہ وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ کئی ملکوں کے اندر ایسا ہوتا ہے، قانون ضرور ہے مگر وہ لاگو نہیں ہوتا۔ اس پہ بات کریں گے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، کل وزیر اعظم نے تجویز دی کہ ریپ کے جو کانوکٹس ہیں ان کو کیمیکل کیسٹریشن کی ایک سزا دینی چاہیے۔ اس کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون بالخصوص میاں جاوید صاحب کہتے ہیں کہ ضرور ہونی چاہیے۔ حنا جیلانی صاحبہ بہت سارے ممالک کے اندر یہ ہے، جرمنی کے اندر تھی اب ختم ہو گئی ہے، مگر کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے جو ریپ کرنے والے ہیں وہ ڈر کے مارے شاید یہ کام نہ کریں یا ریپ کی شرح اس سے کم ہو؟ اول تو میں نہیں سمجھتی کہ یہ ایک ڈیٹرنس ہوگا، کیونکہ جو لوگ یہ گھناؤنا جرم کر رہے ہیں وہ یہ سوچ کے نہیں کر رہے کہ کسی کو اس سے پہلے اس پر سزا ہو چکی ہے۔ مگر میں ایک چیز کلیئر کر دوں، یہ جو قانون بہت سارے ممالک میں نہیں ہے، چند ایک جگہوں پر ہے، بالخصوص امریکہ کی کچھ ریاستوں میں، اور یہ کوئی سزا نہیں ہے، یہ ایک طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی جو قیدی ہے، سیکشول افینڈر ہے، وہ ریلیز کی ریکویسٹ کرتا ہے تو اس کے لیے یہ ایک سیف گارڈ ہوتا ہے اور وہ والنٹیرلی اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اس سیف گارڈ کے لیے کہ وہ ریپیٹ نہ کرے اس اوفینس کو۔ تو یہ ذرا اپنا ذہن درست کر لیں اس پر لوگ جنرلی، اور خاص طور پر ہمارے پرائم منسٹر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سر عام پھانسی، میں نے ابھی آپ کو یہ بتایا، پپو کا کیس کا دیا، یہ ڈیٹرنس نہیں ہو سکتا۔ پھانسی کئی صدیوں سے جرم جو ہے مرڈر کا اس کے لیے استعمال ہو رہی ہے، یہ کم نہیں ہوئے۔ پپو کے کیس میں سر عام پھانسی سے چائلڈ سیکشل افینڈرز ڈیٹر نہیں ہوئے، کرائمز اگینسٹ چلڈرن کم نہیں ہوئے۔ تو میں یہ سمجھتی، مگر یہ بات درست ہے کہ یہ اتنا بڑا ایک مشکل پڑ گئی ہے سیکشول اوفینسز کے حوالے سے، چاہے وہ عورتیں ہوں بچے ہوں، کہ معاشرے کی تصحیح کرنا بہت ضروری ہے۔ ضرور بیٹھیں، اکٹھے بیٹھیں اور دیکھیں کہ کرمنل جسٹس پروسیس میں کیا ترامیم آنی چاہیے کہ قانون مضبوط ہو۔ ہمیں گھناؤنا قانون نہیں چاہیے، ہمیں مضبوط قانون چاہیے۔ ہمیں ایسا قانون چاہیے جس کے پیچھے ریاست کی سوشل پالیسی بھی کام کرتی ہو۔ ایک طرف آپ عورتوں کو ہیوملیٹ کرتے رہیں اپنی عدالتوں میں، اپنے پارلیمنٹس میں اور پبلکلی، اور دوسری طرف آپ چاہتے ہیں کہ عورتوں کی عزت ہو اور ان کی جو انٹیگریٹی ہے فزیکل، اس کو پروٹیکشن بھی ملے۔ یہ بات اہم کہی ہے، دو کام نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے کنول صاحبہ، آپ کی جانب آؤں گی، کلیئر ہونا چاہیے۔ جس طرف حنا صاحبہ اشارہ کر رہی ہیں ایٹیٹیوڈ کی طرف سے، کل فیصل واؤڈا صاحب یہاں پہ کہہ کے گئے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ CCPO نے جو ریمارکس دیے وہ ٹھیک نہیں تھے اور ان کو شاید استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ یہاں تک کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ کابینہ کو اپولوجائز کرنا چاہیے، ان کو جواز پیش نہیں کرنا چاہیے تھا CCPO کے حوالے سے۔ منیزہ میں 3 پوائنٹس دوں گی اور تینوں آپ نے کیا، میں اس کو رسپونڈ کرنا چاہوں گی۔ سب سے پہلے میں رسپونڈ کرنا چاہوں گی جو پپو کی پھانسی کے بارے میں حنا صاحبہ نے بات کی، ٹھیک کہہ رہی ہیں۔
لیکن اس دور میں پھر حدود آرڈیننس جیسے ڈریکونین لاز بھی موجود تھے جنہوں نے انکریج کیا پرپیٹریٹرز کو, اور وہ بہت عرصے کے بعد ختم کیے گئے. اور اس قانون پہ میرے خیال میں آپ کی والدہ صاحبہ نے جتنا کام کیا, آسما جہانگیر صاحبہ نے, کیونکہ میں اپنے تھیسز میں ان کے بہت ساری چیزوں کے ریفرنسز دیتی رہی ہوں, اس قسم کے اور بھی ڈریکونین لاز تھے. اتنا گھٹن تھی اس معاشرے میں کہ ریپ جو ہے وہ ایک بڑا مطلب ایک اس قسم کا کرائم ہو گیا جو چادر اور چار دیواری کی پامالی کی بجائے چار دیواریوں کے میں کود کے لوگ اندر آ کے کر جاتے تھے اور کوئی بول نہیں سکتا تھا. بہت ساری چیزیں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں اور بہت ساری چیزوں کو ہمیں ایک ٹائم پہ ایڈریس کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم صرف اور صرف سزا پہ ہی فوکس ہو جائے, ٹھیک ہے, ہمیں اس کے کازز کو بھی ایڈریس کرنا ہے. نہیں مگر دیکھیے کہ جب سی سی پی او قوت صاحبہ اس قسم کے بیانات دیتے ہیں تو اس کے بعد ظاہر ہے اشتعال تو ہوگا اور لوگ تو اس کے اوپر احتجاج تو کریں گے جس طرح کہ ہم نے دیکھا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں, پرسنلی کیا سمجھتی ہیں, ان کو برطرف ہونا چاہیے, ان کو ریزائن کرنا چاہیے؟ میں صرف اتنا کہوں گی کہ میں نے ان کے بیان کو بڑا اسٹرکٹلی کنڈیم کیا, کیونکہ میں نہ وکٹم شیمنگ پہ نہ وکٹم بلیمنگ پہ بلیو کرتی ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ جو وکٹم ہوتا ہے اس کے ساتھ پوری سوسائٹی کو کھڑے ہونے کا شروع کر دینا چاہیے, مہربانی کر کے انہیں ریہیبلیٹیٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. نمبر 2, یہ ایکچوئل ایشو نہیں ہے. سی سی پی او نے وہ ڈپکٹ کیا جو پوری سوسائٹی نے ایک اپنا مائنڈ سیٹ بنایا ہوا ہے. کل ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن نے کیا ڈپکٹ کیا کہ اس موٹر وے کے حصے پہ ہوا جناب ریپ جو ہمارے سابق وزیر اعظم صاحب بنا کے گئے تھے. آپ کی انسینسٹیوٹی مطلب اتنے ہائیسٹ فورم پہ بھی انسینسٹیوٹی آ رہی ہے, آپ کو اندازہ ہی نہیں ہو رہا ہے کہ کسی پہ کیا گزری ہے اور آپ اپنے کریڈٹس لے رہے ہیں. نہیں وہ بھی غلط تھا, مگر ٹو رانگ ڈونٹ میک اے رائٹ. بات یہ ہے کہ کیا سی سی پی او کو آپ کیا سمجھتی ہیں, مجھے ایک منٹ دیجیے, ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے کہ نہیں؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ سی سی پی او اگر اس کیس کو سالو کرنے میں ناکام رہے تو ان کے ساتھ ساتھ باقی سارے تھانے والوں کو سسپینڈ بھی کیا جائے یا نکال دیا جائے, کیونکہ یہ کیسز تب ختم ہوں گے جب ہم جب اصل روٹ کازز کو پکڑیں گے. یہ جو بات کر رہی ہیں قوت صاحبہ, کہہ رہی ہیں کہ سی سی پی او کے حوالے سے اگر وہ یہ کیس ریزالو کر دیتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, اگر نہیں کرتے تو پھر استعفیٰ دینا چاہیے. میں اس پہ کیا بات کروں, اس پہ میں کچھ کہنے سے پہلے میں ہنا جیلانی صاحبہ نے جو بات کی ہے نا, میں ان کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ آپ کیا ہم یہ سمجھیں آپ کی گفتگو سے کہ اگر کسی مجرم کو سزا آپ دے رہے ہیں اور جرم کم نہیں ہو رہا تو کیا سزا دینا بند کر دی جائیں؟ اسی طرح آپ یہ دیکھیں, مختارہ مائی کا ایک کیس ہوا, مختارہ مائی کا جو کیس ہوا ابھی آپ سی سی پی او کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تو اس وقت کے جو ڈکٹیٹر تھے پرویز مشرف, اس نے کیا کہا ہنا جیلانی کیس کے حوالے سے, مختارہ مائی کیس کے سوری اس نے کہا کہ جو خواتین ہیں وہ ریپ ہوتی ہیں تاکہ وہ باہر ملک ویزا لے لیں. جب آپ کے ملک کے سربراہ جیسا بھی وہ آئے اگر اس طرح کی گفتگو کریں گے تو اس کے بعد رہ کیا جائے گا. اسی طرح آج کے جو پرائم منسٹر ہیں اگر وہ ڈیفینڈ کریں گے سی سی پی او لاہور کو تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ میں کس سے شکایت کروں گا. کہ میں کہتا ہوں کہ مجھے صرف یہ بتا دیا جائے کہ اس شریف آدمی کو, بڑے بھلے مانس آدمی کو سی سی پی او لاہور جو ہیں ان کو رکھنے کی ضد آپ کیوں کر رہے ہیں. وجہ صرف یہ ہے, نہیں میں وجہ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ آسانی سے ان سے سوال کر سکیں. بات یہ ہے کہ دہشت گردی, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ریڈ زون میں آ کر کتنا لمبا آپ نے یہاں 130 دن کا 20 دن کا دھرنا دیا, آپ پر دہشت گردی لگی؟ اور اگر آپ نے پولیس وین سے لوگوں کو چھڑوایا اور اس کیس میں لوور کورٹ میں آپ پیش نہ ہوتے رہے, آپ اشتہاری قرار دیے گئے اور سپریم کورٹ میں بغیر بیل کے آپ پیش ہوتے رہے اور صادق اور امین بھی ٹھہرے, یہ آپ بار بار ذکر کرتے ہو کہ پاکستان کے اندر ایک قانون ہونا چاہیے, سب کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے, تو پھر آپ یہ معیار دیکھ رہے نا, ایک بندے کے لیے قانون اور ہے اور دوسرے کے لیے اور ہے. کا اس سے کیا تعلق ہے اس پوری بات سے؟ ہاں
اب میں وہ بات کہنے لگا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ جو پچھلے آئی جی پنجاب تھے جن کو تبدیل کیا گیا، انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کی دفعہ نہیں لگتی کہ جو لوگ اگر نعرے بازی کر رہے تھے ان پہ لاٹھی چارج ہوا ہے، مریم نواز شریف کا ہم کیس رجسٹر نہیں کر رہے جس پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی کی دفعہ لگا دیں احتجاج کرنے والے لوگوں پہ. اور یہ بڑی اہم بات شخص نے آتے ہی وہ لگا دیا. اور عمران خان صاحب نے کل کیا فرمایا اس کے حوالے سے کہ جو ہم کام اس سے لینا چاہتے ہیں اگلے دنوں میں آپ کو نظر آ جائے گا. جو میاں جاوید صاحب کہہ رہے ہیں، بالخصوص بات کر رہے ہیں پچھلے آئی جی کی، انہوں نے یہ انکار کر دیا تھا کہ جی دہشت گردی کی شک جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکرز کے اوپر نہیں لگے گی. شاید وہ کہتے ہیں اسی لیے ان کو ریموو کر دیا گیا اور عمر شیخ صاحب کو لایا گیا، اور اسی لیے شاید آپ لوگ ہچکچاتے ہیں، ان کو برطرف کرنے پہ آپ آمادہ نہیں ہوتے، اور اسی لیے شاید ان کا سارا فوکس اس ریپ وکٹم کی بجائے سی سی پی او پر ہے، کیونکہ اصل میں پیچھے ساری صرف سیاست ہے، اور وہ اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے اور اپنی ذات پہ ختم ہوتی ہے. کل کی اسمبلی کی سپیچز میں بھی آپ کو نظر آیا کہ سارا رجحان اور فوکس صرف اور صرف سی سی پی او پر رہا، نہ صرف اور وائلنس پہ اور ہراسمنٹ پہ یا خواتین کے ریپ اور بچیوں کے ریپ اور لڑکوں کے ریپ کے اوپر کوئی بات نہیں ہوتی نظر آئی. ہمیں یا صرف منافقت نظر آئی، اپنے زمانے کی گلوریفیکیشن نظر آئی، یا سی سی پی او کی ریموول کی ڈیمانڈ نظر آئی. اگر آپ نے یہ ساری باتیں سکور سیٹل کرنے اس طریقے سے تو مجھے بہت افسوس ہے. ہنا جیلانی صاحبہ، کیا سی سی پی او کو ریزگنیشن دینا چاہیے، کیا اس کو برطرف کرنا چاہیے؟ آپ ایک انڈیپینڈنٹ وائس ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ دیکھیے، میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ جو سی سی پی او نے کہا وہ کنڈیمنیبل ہے، لیکن اس سے زیادہ جو تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسے مائنڈ سیٹ کو ریفلیکٹ کر رہی ہے جو کہ نہ تو پوری طریقے سے وکٹم اور اس کی جو قانونی حقوق ہیں ان کو ڈیفینڈ کر پائیں گے، نہ وہ انویسٹیگیشن صحیح کریں گے. اگر ان کا سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہوگا کہ اس عورت کو وہاں ہونا نہیں چاہیے تھا جہاں اس کے ساتھ جرم ہوا، تو وہ کس حوالے سے اور کس حد تک انسپائرڈ ہوگا، کمیٹڈ ہوگا ٹو میک شور نہ صرف یہ کہ اس پرٹیکولر کرائم میں بلکہ ریپ کے جو مختلف کرائمز ہوتے ہیں اس کے حوالے سے کرمنل جسٹس پروسیس کو تقویت دے، وہ انویسٹیگیٹ کرے، وہ ایویڈنس کو پروکیور کرے، ایویڈنس کو پریزرو کرے. ٹھیک ہے، یہاں پہ تو یہ حال ہے منیزے کہ آپ بات کر رہی ہیں اس کی آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کی، کمپرومائز کر چکے ہیں یہ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کو، کیونکہ بار بار اس کی تصویریں ٹی وی پہ دکھاتے رہے ہیں. تو یہ باتیں بہت سارے وکیلوں نے بھی کہی ہیں آپ کی طرح. یہ پیمرا آپ کا پیمرا صحافیوں کا تو منہ بند کراتا ہے، اس میں تو بہت تیز ہے چینلز کو انسٹرکشن دینے میں. کیا یہ انسٹرکشن نہیں دی جا سکتی تھی کہ اس کیس میں آپ ایویڈنس کمپرومائز کر رہے ہیں؟ بہت اہم آپ نے جو ہے سوال اٹھایا ہے، اور آپ نے پیمرا کی بات کی ہے، آپ نے صحافیوں کی بات کی ہے. پچھلے 10 دنوں کے اندر 3 صحافی ہیں جن کے اوپر ایف آئی آر درج ہوئی ہے. کہا گیا ہے کہ انہوں نے منفی پروپیگنڈا کیا ہے، اور حال ہی میں اسد طور کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی، اور وہ ایک نجی ٹی وی چینل سے کچھ دن پہلے استعفیٰ دے چکے تھے. اور ایف آئی آر میں کہا گیا کہ وہ پاکستانی اداروں اور بالخصوص فوج کے خلاف منفی پروپیگنڈا جو ہے وہ کر رہے ہیں. ہم نے کوشش کی کہ جو ان کے کمپلیننٹ ہیں ان سے رابطہ کریں، مگر ان کے کمپلیننٹ جو ہیں وہ آپ کو دلچسپی سے ایک دلچسپ بات ہے کہ وہ شودا فاؤنڈیشن جو لال مسجد کی ہے اس کے سپوکس پرسن ہیں، اور انہوں نے پہلے بھی جو ہے وہ ایک رٹ ڈائل کی ہوئی تھی، ایک ایف آئی آر درج کی ہوئی تھی، مگر انہوں نے بات کرنے سے انکار کر دیا ہے. اسد طور، آپ کو پولیس نے بتایا ہے کہ بالخصوص آپ کا کیا قصور ہے کہ آپ کے اوپر ایک ایف آئی آر درج ہوئی ہے؟ اچھا منیز، ایسا ہے کہ مجھے جو آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ مجھے کسی طرح سے پولیس نے کانٹیکٹ نہیں کیا، نہ ہی مجھے کنوے کیا ہے، بلکہ میں نے مختلف ذرائع سے پتہ کر کے جب خبر یہ لگی تو میں نے ایف آئی آر کی کاپی بھی بہت مشکل حاصل کی، اور نہ تو مجھے پولیس ایف آئی آر کی کاپی دینے کو تیار تھی، نہ ہی وہ مبینہ ٹویٹ دینے کو تیار ہے جس کے بارے میں ان کا کلیم ہے، اور یہ جو ایک پراکسی پٹیشنر ہے، کمپلیننٹ ہے کہ میں نے کوئی اداروں کی توہین کیا، نہ ہی وہ ٹویٹ شیئر کرنے کو تیار ہے. تو میں اگر میرے پر کوئی چارج آپ کر رہے ہیں تو مجھے آپ ڈیفینڈ کرنے کے لیے میرا اوپر جو چارج ہے وہ تو مجھے دکھائیں گے نا کہ کیا ہے. میرے جو لائرز ہیں ان کے لیے بھی اس ٹائم پریشانی کی بات یہ ہے کہ یہ بتا رہے نہیں ہے کہ وہ کیا ٹویٹ ہے، کیا مواد ہے، کیا اسکرین شاٹ ہے. وہ مکمل طور پہ سب کچھ اندھیرے میں لے کے چل رہے ہیں، اور عجیب و غریب قسم کی فریولس سی پٹیشن ہے اور ایف آئی آر ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کیا ہے. ابھی ہم آنے والے دنوں میں
अदालत से रुजू करूंगा और हम देखेंगे कि इसका क्या। ठीक है, ठीक। मियां साहब, अब आपकी जो लीडर है मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने बड़ी सख्त ट्वीट्स की हैं और उन्होंने ये कहा कि मुझे बखूबी अंदाज़ा है कि सियासतदानों की तरह मोअज़्ज़ज़ जजेस भी दबाव में हैं। अगर इस किस्म की FIR दर्ज होती है और ये सहाफ़ी अदालत में जाते हैं, तो ये अगर आपका एक राय है जजेस के बारे में, तो हमें क्या उम्मीद होनी चाहिए इंसाफ की अदालतों से? नहीं, ये मुनीज़े बात तो दुरुस्त है कि आप देखें कि माशरे में कौन सा बंदा है जो आज़ादी से कोई बात कह सकता है। आप मुझे ये बताएं कि पिछले दिनों 3-4 सहाफ़ियों का इस्लामाबाद से अगवा हुआ है और आपकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रही है कि आए रोज़ इस्लामाबाद से अगर लोग अगवा हो रहे हैं और आप उसकी कोई पता नहीं आपको चल रहा कि कौन अगवा करता है, किस मकसद के लिए अगवा करता है, तो पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों से जो अगवा होंगे उनके बारे में, एक बड़े अहम ओहदे पे बैठे हुए हैं। मैं अर्ज़ करता हूँ, अब आ जाए मतीउल्लाह जान एक अगवा हुए थे सहाफ़ी, उनको हमने बुलाया और उस मीटिंग में हमने IG इस्लामाबाद को भी और मुतल्लिका वजारत के जो वज़ीर हैं वो भी बैठे और वो बेचारे चीखों पुकार कर रहे थे कि मुझे आज तक किसी ने बयान लेने के लिए भी नहीं बुलाया कि मैं कहाँ से अगवा हुआ, कहाँ मुझे छोड़ के गए और मुझसे पूछा क्या गया, यहाँ तक कि मेरा मोबाइल जो था अभी तक वो ये नहीं उसको बाजियाब वो CCTV फुटेज भी नहीं उनको ला के दिया। और तो फिर लेकिन आप चेयरमैन हैं इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग कमेटी की, कुछ तो आपके इख्तियार में है। मेरे इख्तियार में ये है कि मेरे पे दहशतगर्दी का मुकदमा हो गया है। मेरे इख्तियार में ये है कि मैं उस दिन नैब कोर्ट के बाहर जाके खड़ा था और मैं हालांकि पुलिस वाले मुझे ये कह रहे थे कि आप इनको रोकें और पुलिस को हम रोकते हैं और मैं दोनों के दरमियान ब्रिज बना हुआ था कि आप लाठीचार्ज नहीं करेंगे, तो लेकिन इसके बावजूद तो मगर मुनीज़े मैं इसके बावजूद भी ये कहूँगा कि ना पाकिस्तान के अंदर कोई अदारा आज़ाद है। पाकिस्तान के अंदर आप मुझे ये बताएं कि काजी ईसा फाइज जो हैं, अगर उनको इंसाफ नहीं मिल रहा तो मैं और आप क्या तवक्को रखते हैं? अच्छा, कोवल साहिबा आपकी जानिब आऊँगी इस बात के ऊपर। ये हमारे सहाफ़ी हैं असदूर साहब, फिर अबसार आलम की बात भी अगर आपने सुनी होगी। इसके अंदर एक कंप्लेनेंट ऐसे हैं एक सहाफ़ी के खिलाफ जिन्होंने कहा कि मैं फैक्ट्री वर्कर हूँ और मुझे फेसबुक और ट्विटर से पता चला कि उन्होंने जो है वो नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए कुछ इदारों के हवाले से। तो ये कंप्लेनेंट्स जो हैं ना ये टीवी पे आते हैं ना ये सामने आते हैं, इनकी इतनी फ्रिवलेस FIR है, क्यों सहाफ़ियों के साथ ऐसा हो रहा है? देखिए जी, कंप्लेनेंट्स तो फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ भी जो गए थे वो भी सामने कहीं नज़र नहीं आते थे और उन्होंने पूरी असेंबली को भी हाथों पाँवों की डाल दी थी कि आप जो है वो 6 महीने में लॉ पास करवाइए, वरना तो वो आर्मी एक्सटेंशन और पूरी। तो कंप्लेनेंट तो उसकी अब अपनी सैंक्टिटी है, ज़रूरी तो नहीं है कि वो मीडिया सेवी हो या मीडिया पे आए। लेकिन जहाँ तक जावेद लतीफ़ साहब ने बात की, मगर आप हुक्मरान जमात हैं, आप सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या कर सकते हैं? अब मुझे पता है कि आप सहाफ़ियों के हवाले से आप समझते हैं कि उनकी आज़ादी होनी चाहिए। मैं सिर्फ सहाफ़ी नहीं, मैं तो हर जो इस पाकिस्तान का एक बाशिंदा है, मैं उसकी पूरी ओवरऑल पब्लिक की या ह्यूमन राइट की बात करूँगी। मैं इसको किसी को सेगमेंटाइज नहीं करूँगी कि जी बिलखसूस इस तरह हो रहा है या इस तरह हो रहा है। यहाँ पे जब ह्यूमन राइट की बात होती है तो बिला तफरीक होती है, उसमें इवन मर्द और औरत की भी बात नहीं होती, ह्यूमन बीइंग होना ज़रूरी है। जी, लेकिन एक मैं सिर्फ यहाँ पे ज़रूर कहूँगी, ये जो हेयरिंग होती रही है मैं उसका हिस्सा थी और मुझे अच्छी तरह याद है कि IG साहब ने काफ़ी डेवलपमेंट का जिक्र भी किया था और हमने अभी नेक्स्ट भी उनको बुलाया हुआ है। चेयरमैन साहब ने उन्हें ऑर्डर किया था कि आप आएँ और मतीउल्लाह जान साहब ने अपनी स्टेटेड जो उनकी जो है बयान है वो कि वो अंग्रेजी में सुना रहे थे। CCTV फुटेज क्यों नहीं वो सामने लेके आ रहे हैं? जिक्र करें, देखिए CCTV कैमरास जो लगाए गए हैं उसमें वो उस तरीके से क्लियर आई नहीं है और मोबाइल तो उनकी बेटी ने यूज़ किया था फौरी तौर पे, उसी मोबाइल से उन्होंने ट्वीट्स भी की थी। हमें खैर मौका नहीं मिला था उस हेयरिंग में बात करने का, चेयरमैन साहब ने खुद बात की थी और 1-2 और मेंबरान ने बात की थी। हम उनसे मतीउल्लाह जान साहब से सवालात नहीं कर सके थे, ठीक है, और मैंने उसके बाद वो मीटिंग भी इसीलिए छोड़ दी थी। लेकिन एक और मैं बात करूँगी, जहाँ पे हमारे स्टेट के इदारे हैं वहाँ एक रेड लाइन भी है, एक रेड टेप भी है, उसको हमने क्रॉस नहीं
کرنا, یہ پوری دنیا میں اس طرح سینکٹیٹی ہوتی ہے. فریڈم آف ایکسپریشن ویلکم ہے سمیت میرے, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ میری حدود کہاں ہے, کہاں میرا نیشنل آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. مجھے راؤنڈ اپ کی طرف جانا ہے. ہنا جیلانی صاحبہ, کوول صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ قانون ہے اس ملک کے اندر, آپ فریڈم آف ایکسپریشن کو لے کے جو ہے اسے تجاوز نہیں کر سکتے, اور اسد طور یہاں پہ بیٹھے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ رول آف لا از فار ایوری ون. رول آف لا از فار ایوری ون, رول آف لا از فار ایوری ون, لیکن جو لمیٹیشنز ہیں وہ ریاست کے لیے ہیں. انسانی حقوق کے جو رائٹ ہولڈرز ہیں, لمیٹیشنز ان کے لیے نہیں ہیں. ریڈ لائنز ہمیں بھی پتہ ہے کہاں ہے, صرف ریاست کو نہیں پتہ کہ اس کی ریڈ لائنز کیا ہیں. جس طریقے کا سلوک صحافیوں کے ساتھ اور فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے کیا جا رہا ہے, دس از این defensible position that your government perhaps wants to defend all the time. آپ جیسے لوگ جو انسانی حقوق کو سمجھتے بھی ہیں, اس کی پاسداری پر یقین بھی رکھتے ہیں, ایسے پوزیشنز کو ڈیفینڈ نہ کریں جو انڈیفینسیبل ہیں. بہت بہت شکریہ ہنا جیلانی صاحبہ, اسد طور صاحب آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا, کوول صاحبہ, میاں جاوید صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین, انسانی حقوق کی حوالے سے اب بہت ساری آوازیں اٹھ رہی ہیں, چاہے وہ ریپ کیسز ہوں, چاہے وہ صحافیوں کے اوپر قدغنے لگانے ہوں, چاہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن کا مسئلہ ہو, اور سب کی نظریں جو ہیں وہ حکمران جماعت کے اوپر ہیں. اپوزیشن کو بھی اپنا ایک رول ادا کرنا چاہیے. یہ توقعات ہیں سیاستدانوں سے آج, کیا وہ اس توقعات پہ پورے اترتے ہیں کہ نہیں, یہ دیکھنا باقی ہے. آج کے لیے منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.